सूरत अल-अनकबूत, और सूरत अल-अनकबूत नेक्स्ट जुज़ में कंटिन्यू होगी. So here we'll start, and this surah also starts with huruf muqattat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. अलिफ लाम मीम. ये सूरह अनकबूत मकड़ी का जाला जो मकड़ी कहते हैं, और इसमें 69 आयतें हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ मक्की सूरा, एंड सम ऑफ द आयस विल कवर इन दिस जुज़. एंड हियर अल्लाह सेज अहसिबन नासु अन युतरकू, कि क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि वो सिर्फ इतना कहना कि वो ईमान लाए तो यूं ही छोड़ दिए जाएंगे, क्या उनकी कोई आजमाइश नहीं होगी. तो यहाँ पर रिटोरिकल वे में अल्लाह ताला इज आस्किंग, यस यू विल बी टेस्टेड. देन समबडी सेज कि वो ईमान लाए, तो ईमान का जो है ना प्रीरिक्विजिट, तो अल्लाह विल फॉर श्योरली डेफिनेटली इट विल बी टेस्टेड. वी लर्न इन हदीथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज द मोस्ट सीवियरली, जो जिसका टेस्ट होता जो प्रॉफिट्स है, प्रॉफिट्स के बाद जो राइचियस है, उसके बाद नेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ईमान, हर शख्स ही और शी, आदमी हो या औरत हो, उसका आजमाइश होगी. और अब जितना जितना ज़्यादा ईमान का लेवल है, और बला क्या है, ट्रबलेशन है कोई इंसान के ऊपर, जो आजमाइशें हैं इंसान आदमी औरत में, इट कुड बी आपके बॉडी में है या वेल्थ में है या औलाद के साथ है, इतनी ज़्यादा आजमाइश होते अनटिल अनलेस आप पूरा अल्लाह ताला आपको प्यूरिफाई कर देते बिफोर यू मीट अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला. समटाइम्स इट हैपन्स कि इंसान बहुत राइचियस है, बहुत अच्छे अमल करता है, लेकिन अल्लाह ताला उनका लेवल और बढ़ाना चाहता, तो अल्लाह विल सेंड द आजमाइश टेस्ट. तो नेवर एवर से टू समबडी कि अच्छा इनके अपने ये होंगे, यू कांट जज पीपल, नेवर एवर से दैट. अल्लाह उस काबिल समझा कोई इंसान का टेस्ट हो रहा, और इस दुनिया में ला युफ्तनून, फतना क्या है, एक सोने को कुंदन बनाते पिघला के, वैसे ही आजमाइश आप देखें जिस इंसान के साथ आजमाइश होती है, अगर आप किसी को क्लोजली देखें, माल औलाद या कोई भी चीज़ से आजमाइश होती, उसके लिए एक ज़िंदगी जीना फिर मरना इतना उसका मुश्किल हो जाता. सो लेट्स कंटिन्यू. और हमने उनको भी आजमाया था जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, और इनको भी आजमाएंगे, और खुदा उनको ज़रूर मालूम करेगा जो अपनी ईमान में सच्चे हैं और उनको भी जो झूठे हैं. अब ये क्या है, लेवल ऑफ टेस्ट है कि हमारा ईमान का लेवल कितना है, सच्चे है या झूठे. यू कुड सी कि जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ी, ईमान ला के अमल साले करना, अब क्या है, दीन को आपको लिटरली बोलते हैं ना अपने दांतों से पकड़ के चलना है, वैसी वाली बात है. तो वी हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. वी विल बी टेस्टेड, बट हाउ आवर थिंग्स वुड बी. क्या वो लोग जो बुरे काम करते हैं ये समझते हैं कि वो हमारे काबू से निकल जाएंगे? उनका ये फ़ैसला बहुत ही बुरा है. जो अल्लाह से मुलाकात की तवक्को रखते हैं, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त ज़रूर आने वाला है. वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है. अल्लाह का मुकर्रर वक्त क्या है, हम सब जब हमारी डेथ हो जाएंगी तो वो क्या है, हमारा वक्त ख़त्म हो गया. तो हम इस दुनिया में जब भेजे गए, ये क्या है, एक काम का वक्त है, अच्छे आमाल कमाने का वक्त है, अच्छाइयाँ करने का है. सिर्फ अल्लाह के साथ सिर्फ नमाज कुरान जानिमाज पे बैठे इबादत कर लिए, कुरान पढ़ लिए, कुरान के दर्स कर लिए, दैट्स इट नहीं. हुकूक अल्लाह हो गया, ये हुकूक इबाद अदर हाफ, हाउ वी गोना फुलफिल विद द फैमिली विद द पीपल, यू हैव टू डू दैट. तो ये सारी चीज़ें करना है. और जो अल्लाह से मुलाकात की बात हो रही, तो अल्लाह से मुलाकात के लिए सारी चीज़ों से गो थ्रू करना है. डिफ़िकल्टीज़ आएंगे, हालात आएंगे, वी शुड बी पेशेंट. अल्लाह पे पूरा भरोसा रखना है, और मांगना सिर्फ अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला से है. जो अल्लाह से मुलाकात की तवक्को रखते हैं, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह का मुकर्रर करदा वक्त ज़रूर आने वाला है. वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है. जो शख्स कोशिश करता है तो अपने ही फ़ायदे के लिए कोशिश करता है,
اور خدا تو سارے جہاں سے بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ غنی ہے، ہم فقیر ہیں. اگر ہم ومن جاہد فانما یجاہد لنفسی، ہم جو بھی اٹموسٹ کوشش کر رہے ہیں نا وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، ہمارے اپنے یعنی ہم سب انسانوں کے لیے اپنے فائدے کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ تو لغنی عن العالمین ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہم ضرورت مند ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور ان کے اچھے اعمال کا ان کو اچھا صلہ دیں گے. تو اب یہاں پر کی تھنگ کیا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف عمل صالح کرنے سے بات نہیں بننے والی ہے جب تک ایمان نہ لائے. ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے. اور کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ لا نکفرن عنہم سیئاتہم، تو اللہ تعالیٰ اس کو ریموو کر دیں گے، سیئات کو ریموو کر دیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اچھے اعمال سے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اگر وہ دونوں تجھ پر ظلم ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک کر ڈالے جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا. تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے تو میں تم کو بتا دوں گا جو کام تم کرتے تھے. اب آیت نمبر 8 نا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سم ٹائمز یہ ہوتا کہ پیرنٹس کسی کے مشرک ہو سکتے، کسی کے پیرنٹس کافر ہو سکتے، کسی کے پیرنٹس یہود ہو سکتے، نصارہ ہو سکتے، سو آن سو فورتھ. تو جس کے پیرنٹس نان مسلم ہیں اور وہ حکم دے کہ فلاں کو پوچھو تو ان سے کہنا ہے نو. لیکن کیا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ایز اے پیرنٹ؟ یس آف کورس، ان کے ساتھ اچھا عمل کرنا ہے. جیسا کہ وی لرن دیٹ سعد رضی اللہ عنہ اسلام لا لیے تھے. ان کی مدر اوت لیے کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گی، پانی نہیں پیوں گی، تم جب تک اسلام چھوڑ دو اور یہ کرو. تو کیا وہ اتنا فورس کرنے پہ ان کی بات سن لیے؟ نہیں. وہ میک دعا کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے. تو ایسے چیزیں بھی ہوئے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے تو وہ کیا ہے؟ ان کے اندر وہ ایسی چیز آ گئی کہ وہ بھی مسلمان ہونے کے لیے. تو پیرنٹس کی اوبے، ناٹ دا اوبیڈینس آپ اللہ کے اگینسٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ پیرنٹس، کتنے پیرنٹس ہیں جس کے بچے کانورٹ ہو گئے، ریوورٹ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، لیکن وہ پیرنٹس نہیں ہوئے، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. وہ جو ایک کنیکشن ہے وہ ختم نہیں کرنا ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے اپنا حسن سلوک کرتے ہوئے. لیکن وہ جو شرک کر رہے ہیں، وہ جو غلط کر رہے ہیں، موسٹلی کیا ہوتا ہے لوگ اپنے ٹریڈیشن کو اپنے اسلام کو مکس کر دیتے. اب وہ کہتے کہ ہم 11ویں شریف کرتے، وہ جھنڈا چڑھاتے، آپ بھی کرو. آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل. اٹ could be or it couldn't be. There are so many things. And this also, sometimes people combine this with the, rusumat of the shadi ke, ye wo. It's a long list going on. And people think کہ ہم کو خوش رہنے کا، of course خوش رہنے کا اختیار بالکل ہے. Not against the Islam, not at the cause of that. جب ایسے چیزیں ہوں گے at the cause of, اسلام کو پامال کرنے کے، تو پھر ویسے شادیاں بھی کیسے کامیاب ہوں گے جب اللہ کو ناراض کر کے ایک طرف کیا کرتے، اللہ کو خوش کرنے کی چیز کرتے، پھر اس کے بعد اتنی زیادہ ناراضگی کرتے ہیں کہ کوئی اس کا سٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ نہیں ہے. اور یہ چیز کیا ہے نا، سمجھ بھی نہیں رہے ہیں لوگ، اگنورنٹ ہے یا غافل ہے یا اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. اللہ نوز بیسٹ. may Allah guide us all. اور جو لوگ ایمان لائے اور کام اچھے کیے ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین. بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے، پھر جب ان کو خدا کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو لوگوں کے اس ایذا کو اللہ کے عذاب جیسا سمجھتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے کوئی مدد پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. کیا جو تمام عالم کے سینوں میں ہے، تمام عالم مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے سینوں میں ہے اور اللہ اس سے واقف ہے.
سو یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہارڈ شپ ہوں گی، کوئی نہ کوئی گو تھرو کریں گے، بٹ وی شوڈ ہیو کمپلیٹ اللہ پہ توکل رہنا چاہیے. اور اگر کوئی بھی ہمارے ساتھ آزمائش ہوتی، ہم سب انسانوں کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ، تو دیکھنا ہے کہ میں کلوزر ٹو اللہ ہوئی یا فار اوے فرام اللہ. اینڈ پیپل اسٹارٹ ججنگ، پیپل اسٹارٹ کامنٹنگ، ان کے ساتھ یہ چیز کی کمی ہے، ان کے ساتھ وہ چیز کی کمی ہے، اس کے وجہ سے ویسے ہے، اس کے وجہ سے ویسے. سو وہ آپ کو اس کے اوپر اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یو شوڈ ہیو اے اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ. اور اللہ ضرور معلوم کرے گا ان کو جو سچے مومن ہیں، اور منافقین کو بھی معلوم کر لے گا. اب یہاں سچے مومن اور منافقین کیا ہے؟ سچے مومن کیا ہے؟ قول اور فعل میں تضاد نہیں رہتا. مومن اور ہپوکریٹ کیا رہتا؟ منافق کیا رہتا؟ منافق نفقہ سے ہے. نفقہ کو ایسے ٹنل کو بولتے ہیں جو ایک طرف سے اوپن ہے، مطلب صبح ایمان لائے شام میں نہیں، یعنی تو جس کے منہ دیکھے اس ویسی بات. A مومن اینڈ the hypocrite they are two different things. اور کافر مومن کے کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے. حالانکہ وہ ان کے گناہوں کا کچھ بھی بوجھ اٹھانے والے نہیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں. اب دنیا میں کئی بار آپ سنے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں یہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا، وہ کر لو، اتنا بھی دین سخت نہیں ہے، اٹس ایزی اور ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے. ایون ہنسی مذاق میں I heard some people saying that nobody will do that. اور کر ہی نہیں سکتے. جس کے ساتھ جو ٹیسٹ ہے ان کو وہی گو تھرو کرنا ہے. اس لیے صحبت کا بہت اثر اچھا ہوتا. اور صحبت میں پہلے نیئر ریلیٹیوز ہیں جس سے آپ روزانہ جس سے انٹریکٹ کرتے. اٹ کوڈ بی یور پیرنٹس، اٹ کوڈ بی یور سبلنگس، اٹ کوڈ بی اون اسپاؤس اینڈ چلڈرن، اینڈ آف کورس دا فرینڈشپ یو ہیو. یہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے. اور جو جھوٹی باتیں یہ بناتے رہے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں پرسشت ہوں گی. مطلب جو بھی یہ لوگ سمجھ رہے نا کہ یہاں فیبریکیٹ کر لیں گے، جھوٹے باتیں کر لیں گے، وی ہیو ٹو بی ریئلی کیئرفل اباؤٹ اٹ. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو وہ ان میں 950 ایئرس رہے. پھر طوفان نے ان کو پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے. اب یہاں پر کیوں ظالم کہہ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام 950 ایئرس اسٹے کرے، ان کو ساری چیزیں تبلیغ کرے، سمجھائے، لیکن ان کو فلڈ کیوں آ کے پکڑ لیا؟ کیونکہ ایمان نہیں لائے. ظلم کیا ہے؟ یہ لوگ نہیں مانے، مشرک بن گئے. یہ چیزیں جو جب پروفٹس کوئی چیز لے کے آتے، اللہ کا احکام لاتے، اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیلامٹی بھیج دیتے، چاہے وہ فلڈ ہے یا پانی میں غرق کرنا ہے. پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس واقعے کو تمام عالم کے لیے موجب عبرت بنا دیا. اب تو یہاں پر آیت للعالمین یعنی لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا کے بھیجے، تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ اگر تم ایمان نہیں لائیں گے، رسول آئے باسے بھی، تو کیا ہوگا، تمہارا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا. اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوئی، اور ابراہیم کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کیا کرو اور اس سے ڈرا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھدار ہو. تو یہاں ابراہیم علیہ السلام بھی کیا بول رہے ہیں کہ اللہ کو ایک ماننے کی بات ہے اور اللہ سے ڈرنے کی بات ہے. اور پھر بات یہ نہیں لقومی اعبدوا اللہ واتقوہ، اللہ سے ڈرنے، تقوی اختیار، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم کرے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. آیت نمبر 17 سورۃ العنکبوت. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں بناتے ہو. جن لوگوں کو تم خدا کے سوائے پوجتے ہو وہ تم کو رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، بس خدا ہی ہے جو رزق طلب کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور تم کو اسی کی طرف لوٹنا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے پارہ نمبر 20 میں کتنے بار یہ موضوع آ گیا کہ ہم کو اللہ کی طرف الیہ ترجعون،
اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ بت پرستی کرنا، دوسروں کو ڈیئٹیز کو وہ کرنا، یہ نہیں کرنا ہے۔ اور رزق کون دینے والا ہے، پروویژن کون دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ۔ اور اس سے پہلے بھی ہم لرن کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رزق بڑھا کے دے، کسی کو تنگ کر دے، یہ اللہ کی ڈسٹریبیوشن ہے۔ اگر تم میری تکذیب کرو گے، مطلب جھٹلانے کی بات ہو رہی، تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ رسول کے ذمے تو صرف سنانا اور صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اب کیا ہے، الا بلاغ المبین، وی ہیو ٹو ریممبر دس، صرف ہمارا کام ہے پہنچا دینا۔ آف کورس دعا کرنا چاہیے، صدق دل سے دعا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کبھی بھی محسوس ہو رہا کہ اچھا آپ کی بات جو ہے نا، توحید کی بات آپ جس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور اپنا حسن سلوک کر رہی، جو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سم نان مسلمس، تو پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے دعا بھی کرنا، خیر خواہی کرنا، تاکہ وہ ایمان لا لے۔ اگر اسلام لانے پر بھی کچھ لوگ بدل جائے ان کی صحبت کی وجہ سے، تو ان کے لیے بھی ہم توحید کا پیغام بار بار پہنچانا۔ اور بعض لوگ غفلت میں رہتے، یا بعض لوگ ان کی کمزوری رہتی، ان لوگ ڈرے ہوئے رہتے معاشرے سے، ان کو لوگوں کا ڈر زیادہ رہتا اللہ سے، تو وہ ساری چیزیں بھی ہم ان کا ڈر بھی دور کر سکتے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ، جب ہم نتھنگ تھے تو اللہ تعالیٰ بنائے، ہم کو دنیا میں بھیجے، تو پھر اللہ کے لیے سیکنڈ ٹائم بنانا تو بہت ایزی ہے۔ تو جب ہم کوئی دنیا میں بھی کوئی ریسیپی بناتے، فرسٹ ٹائم وڈ بی ڈیفیکلٹ، بٹ دس از مچ 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 مور، دس از ٹاکنگ اباؤٹ خالق، دس از ٹاکنگ اباؤٹ کریٹر۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو، نظر ڈالو کہ کیسے اس نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ علیہ تغلبون ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم کرتا ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا چاہے۔ اور تم نہ اس کو زمین میں عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوائے تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ اب دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کوئی ہمارا کارساز نہیں ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مدد کرے، جب اللہ کی مدد نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، لہم عذاب علیم ہے۔ تو ان کی قوم نے جواباً کہا، تو یہ کہا کہ اسے مار ڈالو یا جلا دو، تو اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا کہ تم جو اللہ کے سوائے بتوں کے لیے بیٹھے ہو دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کی وجہ سے، مگر پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے دوستی سے انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہاری کوئی مددگار نہیں ہوگے۔ اب یہاں پر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اگین اینڈ اگین آئیڈل ورشپ کے خلاف بات کرتے اور بتاتے کہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اللہ کو ایک ماننا، اور یہ سارے جو ڈیئٹیز ہیں یہ فالس ہے۔ پھر اس پر ایک لوط ہی ایمان لے آئے، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، عزیز بھی ہے اللہ اور حکیم بھی ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلہ عطا کیا، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے، لمن الصالحین ہیں۔ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے بے حیائی کے کام کرتے ہو کہ دنیا میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا تھا تم سے پہلے۔ اب یہ جو لوط علیہ السلام کی قوم ہے جو ہومو سیکشل امورلٹی ساری کامیں کر رہے ہیں نا، یہ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا نہیں کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا، بہت زیادہ یہ چیز ہو گئی کہ اس کو تو لیگلائز بھی کر رہے ہیں۔ کتنا بھی کوئی چیز عام ہو جائے بے حیائی کی، جو چیز غلط ہے غلط ہے، اس سے بیماریاں بھی ہوتے، اور اللہ کی لعنت ہے جو بھی کرتے اور اس کو پروموٹ کرتے۔ کیا تم لذت کا ارادے سے عورتوں کی طرف
آدمیوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور رہزانی کا کام کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو، اور قوم نے جواب میں یہی کہا کہ تم اگر سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ ان لوگ پبلکلی بھی کر رہے تھے، لوٹ مار بھی کرتے تھے، غلط کام کرنا، اوپنلی انڈیسنٹ چیزیں کرنا۔ لوط نے کہا اے میرے رب، اس مفسد قوم سے کے مقابلے میں مجھے نصرت عنایت فرمائیے۔ دیکھیے یہاں پر دیر اینڈ دین دعا کر ربی انصرنی علی قوم المفسدین، مفسد ہو گئے۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشی کی خبر لے کر آئے تو کہنے لگے ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں۔ اب یہ کیا ظلم کر رہے تھے؟ جو ہومو سیکشوالٹی کر رہے تھے، یہ سارا ظلم کر رہے تھے لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں ہمیں سب معلوم ہے وہاں کون کون رہتا ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کے بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والی ہے۔ اب جو ان کی بیوی ہے لوط علیہ السلام کی، وہ قوم کے ساتھ تھی، وہ ایسا کوئی میرج میں غلط کام نہیں کری تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ تھی، وہ غلط لوگوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر یہ بھی بات سیکھتے ہم کہ ایون دو ان کو خوشخبری ملی ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن وہ دوسروں کی فکر کرنا نہیں چھوڑے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہوئے اور تنگ دل ہوئے، اور فرشتوں نے کہا آپ خوف نہ کریں اور نہ مغمم ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے وہ پیچھے رہنے والی ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر اس سبب کے بد کرداری کرتے رہے ہیں، آسمان سے عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اب یہاں لوط علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند تھے، کیونکہ ان لوگ فرشتوں کے ساتھ بھی برا کام کرنا چاہ رہے تھے۔ اور ہم نے عقل والوں کے لیے اس بستی کے کچھ کھلے نشانے چھوڑ دیے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو اور یوم آخرت سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ کرو۔ یہاں پر بھی کیا ہے؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ وارجو یوم الآخرہ فلا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اب پھر ان کو بھی کیا ہوا؟ ان لوگ وہی غلطیاں کرے تو انہوں نے ان کے جھوٹا کہا اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہے۔ اور ہم نے قوم عاد، قوم سمود کو بھی ہلاک کر ڈالا، چنانچہ ان کے ویران گھر تمہارے آنکھوں کے سامنے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو آراستہ کر دیا، مطلب خوبصورت دکھایا، اور ان کے سیدھے راستے سے ہٹا دیا، حالانکہ وہ دیکھنے والے لوگ تھے، مطلب آنکھ تھی، ان کا دماغ تھا، لیکن ان کے دماغ پہ پردہ پڑ گیا کیونکہ ہدایت سے غافل ہو گئے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے زمین میں اپنے کو بڑا سمجھا اور وہ ہمارے قابو سے نکل جانے والے نہ تھے، تو ہم نے سب کو ان کے گناہوں کا سبب پکڑ لیا۔ سو ان میں سے بعض پر ہم نے طوفانی ہوا بھیجی، بعض کو ہولناک آواز نے آ پکڑا، اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں بعض کو غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے۔ آیت نمبر 40 میں کیا بتا رہا؟ ڈفرینٹ وے آف اللہ تعالیٰ ہلاک کرے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیر اینڈ دین بار بار ان کو بھیجے پروفٹس، لیکن ان لوگ نہیں بلیو کرے۔ ہم دعا کرنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاء نقمتک جمیع سخطک۔ آیت نمبر 41 میں جن لوگوں نے اللہ کے سوائے اور کارساز بنا رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے جس نے ایک گھر بنایا، بلا شبہ سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش یہ لوگ اس بات کو جانتے۔ اب یہاں پر جو سورہ کا نام ہے وہ یہاں پر آ گیا، آیت نمبر 41 میں بتا رہے ہیں سب سے فیبل، بہت کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ جو انسان رب کو چھوڑ کے، خالق مالک مدبر اللہ کو چھوڑ کے جو دوسرے ڈیئٹیز کو پوچھ رہا، وہ ایک کمزور گھر کی طرح۔ جب مکڑی کا گھر دیکھے کبھی بھی وہ جالا ہٹانا پڑتا، توڑ دینا پڑتا، ویسے ہی دوسرے لوگوں کا سہارا لینا مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جن کو یہ اللہ کے سوائے پکارتے ہیں، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس کو تو عقل والے ہی جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ الا العالمون، اور عقل والے ہی کیوں جانتے؟ اور کس چیز میں
عقل والے بات ہے جو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ ویز آف مثالیں قرآن کے ذریعے پیش کر رہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں، قرآن اور سنت پہ ہم عمل کریں، تو اس کو کیا رہتا، وہ اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتا قرآن اور سنت کے حساب سے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، اور یہ اللہ نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر بنا دیا ہے، بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، ایمان والوں کے لیے نشانی۔ اب ایمان والوں کے لیے نشانی کیا ہے، کونی اور شرعی، یہ دونوں چیزیں ہمیشہ ریممبر کریے کہ اللہ تعالیٰ دونوں طریقے سے دنیا میں پیش کرتا، کونی بھی اور شرعی بھی۔ ہم نے 3 صورتیں دیکھی، پارٹ آف دا نمل اینڈ ہول آف سورۃ القصص اینڈ دس سورہ عنکبوت آیت نمبر 44 تک۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ مثالوں سے پیش کیے اور قصے بیان کرے پروفٹس کے، رسول کے، اور ہر قوم پہ جب پروفٹ اور رسول بھیجے بات پوری کمپلیٹ کنوے کرے، جب وہ لوگ لسن نہیں کرے اس کے بعد ہی ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور جو ٹیسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر انسان کے ایمان کے لیول سے ٹیسٹ ہوگا، تو ہم سب کو ٹیسٹ مانگنا نہیں چاہیے، جب لیکن ٹیسٹ آ جاتا، آزمائشیں آ جاتے تو اس پہ ہم صبر کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمیسو ہونا چاہیے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو قبول کر لے۔ انشاءاللہ we going to continue our classes Monday to Saturday, and this is our timing 2:30 to 4:30, and in between we're going to take a break. جزاک اللہ خیر کثیرہ۔